नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन नहीं बनते, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मैं तुम्हें वो तदबीर क्यों ना बताऊं जिसको इख्तियार करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। वो है अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रवाज दो, सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ। सलाम करना अगरचे बज़ाहिर एक मामूली अमल नज़र आता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा राज है बाहम मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने का और बिल आखिर इस रास्ते से जन्नत तक पहुंचने का। इसलिए हम सब इस सुन्नत को आम करने के लिए कोशिश करें ताकि हम उस दारुस्सलाम यानी जन्नत तक पहुंच सकें। उस बुलंद मंजिल तक पहुंचने से पहले इस दुनिया में भी सलाम के बहुत से फायदे हैं। इससे लोगों के दरमियान बाहम अजनबियत दूर होती है, एक दूसरे का खौफ ख़त्म होता है। किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ बेहतरीन तरीके पर हो सकता है। बेहतरीन कम्युनिकेशन का आगाज़ सलाम के ज़रिए हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या फिर उसी को लौटा दो। गोया हर मुसलमान पर सलाम का जवाब देना लाजिम है। सलाम का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं ज़ाहिरी और बातनी आफात से पाक और महफूज रहना, सलामत रहना और सलामत रखना। गोया जब एक शख्स दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो वो उसको सलामत रहने की दुआ देता है। ये दुआइया कलिमात हैं। इस्लाम से पहले अरबों के यहाँ बाहम एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, एक दूसरे को दुआ देने के लिए हय्याकल्लाह या अहलन व सहलन, मरहबन के लफ्ज़ आम थे जिससे दूसरों को वेलकम किया जाता था। सलाम का लफ्ज़ भी मारूफ था, लेकिन और भी बहुत से दुआइया कलिमात उनके कल्चर में आम थे। इस्लाम ने आकर अस्सलामु अलैकुम को रवाज दिया। और अगर देखा जाए तो आज भी दुनिया के बहुत से कल्चर्स में, बहुत से मज़ाहिब में एक दूसरे को वेलकम करने के लिए बहुत से अल्फाज पाए जाते हैं। मसलन अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ हेलो, इसी तरह हिब्रू ज़बान में शलोम, हिंदी में नमस्ते वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ जो है वो न सिर्फ ये कि एक वेलकम करने या ग्रीट करने का लफ्ज़ है, बल्कि एक दुआ भी है जिसका माना क्या है कि तुम सलामत रहो, तुम पर सलामती हो। और अस्सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम भी है। तो जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो वो दरअसल इस बात का इजहार करता है कि मेरे हाथ, मेरे ज़बान और मेरे किसी भी किस्म के शर से तुम महफूज हो, तुम्हें मुझसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। और जो लफ्ज़ वो ज़बान से निकालता है वो लफ्ज़ भी इबादत बन जाते हैं। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खैरखाही बरतता है तो दूसरी तरफ से भी उसको खैरखाही के जज्बात जवाब में मिलते हैं। और देखा जाए तो लफ्ज़ अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है
جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا ہے، بس السلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ گویا لفظ السلام جب ہم بولتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بول رہے ہوتے ہیں، اور اس نام کا ورد کرنا عبادت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ اور ان کے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور سلام کے جواب میں جو دعا وہ تمہیں دیں اسے غور سے سننا، اس لیے کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس پہنچے، انہیں السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا، یعنی اس میں رحمت اللہ کا اضافہ کیا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت بھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا یہ لفظ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انہیں ابتدائی تعلیم اور تربیت کے طور پر دیا گیا۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لیے سلام کی تاکید کی گئی، اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو عمارہ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا: بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی ان میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا یعنی یرحمک اللہ کہہ کر، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، اور سلام کو پھیلانے کا، اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کرنے کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی بنتا ہے کہ جب وہ اسے سلام کرے تو واپس پلٹ کر اس کو اچھی طرح جواب بھی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے۔ آپ نے مسلمان کے مسلمان پر جو 5 حقوق بتائے ہیں ان میں سے ایک حق سلام کرنا بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر پہلے سلام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں۔ اسی طرح ایک اور آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے پر جب جنتی پہنچیں گے تو جنت کے دربان آنے والوں کو پہلے سلام کریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہاں کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال رہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ تو گویا جنت میں پہنچتے وقت بھی یہی کلمہ ان کا استقبال کرے گا۔ اسی طرح جنت میں فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر جنتیوں کو سلام کریں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو،
اس صبر کے بدلے میں، یعنی جو تم نے دنیا میں کیا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ پھر اہل جنت آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی اہل جنت کا یہ شعار ہوگا، گویا السلام علیکم اہل جنت کا کلمہ ہے۔ اور دنیا میں بھی کیا بتایا گیا کہ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم سلام کو عام نہ کرو۔ قرآن پاک میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یعنی اہل جنت کی زبان سے جو کلمات جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر نکلیں گے وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں خوش کرتی ہے تو فوراً دل سے ہمارے اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، یعنی دل سے نکلتی ہے اور پھر زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی اہل جنت جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی گریٹنگز وہاں سلام ہوگی۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس شعار کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ اور لفظ تلاش کر رکھے ہیں۔ اہل جنت وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں وہ کوئی بیہودہ اور لغو اور گناہ کی بات نہ سنیں گے، بلکہ ان کی سماعت پر ہر وقت سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی، یعنی سلام ہی سلام ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام بھیجیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلام کتنی ویلیوبل چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ بحیثیت قوم ہم اس کلمے سے اجنبی ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا یہ کلمہ ہمارے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے، یا ہم السلام علیکم کہنے کو کوئی بہت اچھی بات نہیں سمجھتے، اور اس کے بہت سے اور آلٹرنیٹ یا متبادل الفاظ ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، جبکہ ان الفاظ کا نہ تو کوئی معنی بنتا ہے، نہ ان میں کوئی دعا ہے۔ اور اگر کوئی ہے بھی دعا، مثلا کسی کو دیکھ کے یہ کہنا کہ جیتے رہو، تو محض جینے میں تو کوئی خیر نہیں جب تک کہ سلامتی نہ ہو، صحت و عافیت نہ ہو۔ اسی طرح صرف اگر آپ ہیلو کسی کو کہہ دیتے ہیں تو ہیلو لفظ میں کوئی دعا تو نہیں دے رہے۔ تو اس لیے وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے پسند کرتے ہیں اور اہل جنت کو خود سلام بھیجیں گے، کیوں نہ ہم اپنی اس زمین کو جنت بنانے کے لیے، باہم انسانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کلمے کو عام کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اس کو رواج دیں، اس کو کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت والے اس دن عیش کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسہریوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے ہوں گے، وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کس کس وقت کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرے، اور جو پہل کرے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، خواہ گھر میں کوئی نہ بھی ہو، پھر بھی آپ قدم اندر رکھیں تو السلام علیکم زور سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ، بس جب تم لوگ گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح دوسروں کے گھر جانے سے پہلے بھی سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، اس طرح تمہارے گھر والوں پر برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے، یعنی کوئی پبلک پلیس ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی آپ
السلام علیکم کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کریں گے، یعنی سب کو نہیں کریں گے، صرف اپنے جان پہچان والوں کو کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ مجلس سے اٹھے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں تو دوبارہ آ کر بھی آپ سلام کیجئے. صحابہ کرام کو سلام کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ بعض صحابہ بازار محض اس لیے جاتے تھے کہ ایک دوسرے کو سلام کر کے نیکی کما سکیں. گویا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، راستے میں کوئی بھی ملتا ہے تو صرف جان پہچان والے کو نہیں، ہر ایک کو سلام کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سلام جب کریں تو اونچی آواز میں کریں تاکہ دوسرے کو سنائی بھی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 بار بھی سلام کرتے اگر جواب نہ آتا. اگر کوئی شخص دور ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں. یعنی وہ سامنے آپ کے تو نہیں آتے تھے لیکن آپ کو سلام بھجوایا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی جواب میں کیا کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ چند ایک چیزیں تھی سلام کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کب کب سلام نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں سلام کرنے کے بہت سے فائدے ہیں وہاں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا جب کوئی اذان کہہ رہا ہو، اب ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مؤذن جو ہے اذان کہہ رہے ہیں تو داخل ہونے والے کو ان کی اذان ڈسٹرب نہیں کرنی چاہیے، اس وقت سلام کرنا منع ہے. اسی طرح جب لوگ خطبہ سن رہے ہوں جیسے جمعہ کا یا عید کا مسجد میں تو اس وقت بھی ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یا کسی کلاس روم میں آپ داخل ہوتے ہیں، استاد سبق پڑھا رہا ہے تو اس وقت سلام نہیں ہونا چاہیے تعلیم دینے کے دوران. پھر اسی طرح جب کوئی لکھ رہا ہو، یعنی تعلیم تو نہیں دے رہا، خود لکھنے میں مصروف ہے، اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک شخص کے خیالات بکھر جاتے ہیں اگر آپ اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں سلام کے ذریعے. پھر اسی طرح جب کوئی کھانا کھا رہا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے اور آپ اس کو سلام کیے جا رہے ہیں تو یا تو وہ پانی چھوڑ دے گا یا یہ کہ پانی کے دوران بھی اگر سر ہلاتا ہے تو اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے. اسی طرح جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، یعنی واش روم میں ہو، نہا رہا ہو یا ٹوائلٹ میں کوئی ہو تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. جی آپ پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم پردے دار خواتین راستے سے جب گزرتے ہیں تو کیا جو ہمارے جاننے والے مرد حضرات ہوتے ہیں جیسے ہمارے چوکی دار ہیں، یہ کیا ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو سلام آپ کر سکتے ہیں. ویسے بھی تو ان سے بات کرتے ہیں. مثلا آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ گیٹ بند کر لیجئے، یا ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ گاڑی لے آئیے. تو جب دنیا کی اور بات آپ ضرورت کی کر لیتے ہیں تو سلام کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. جیسے واک پہ ہم جاتے ہیں تو جتنے لوگ ملتے ہیں، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کیا ہم سلام کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھا جا سکتا ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی برائی نہیں پھیلے گی تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ادروائز اجنبی مردوں کو اس طرح راہ چلتے سلام کرنے سے پرہیز کیجیے. جزاک اللہ خیر. اگر ہم کسی کو سلام کریں اور آگے سے وہ جواب نہ دے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس صورت میں آپ ایک دفعہ اور بلند آواز سے سلام کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص متوجہ نہ ہو یا اس نے آپ کا سلام سنا نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ 3 دفعہ تک سلام کرتے تھے. اگر بار بار سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہوں یا اس کا جواب دینے میں، تو اس ہچکچاہٹ کو کس طرح دور کیا جائے؟ بس ہچکچاہٹ تو کام کرتے رہنے سے ہی دور ہوتی ہے. کوئی بھی کام یا کوئی بھی رواج پہلی دفعہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس وقت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کرتے رہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. کیا سلام کے ساتھ مصافحہ بھی سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں بالکل، سلام کے علاوہ مصافحہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مکمل سلام یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جائے. اور مصافحے کا ثواب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب 2 مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ الگ ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مصافحہ جو ہے وہ یذہب الغل، دل کے اندر جو میل آ جاتی ہے کسی کے بارے میں یا بدگمانی آ جاتی ہے تو اس کو بھی دور کرتا ہے. یعنی باہم تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے مصافحہ ایک بہت کارگر نسخہ ہے، یعنی ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرنا. اس کے علاوہ مصافحے کے علاوہ معانقہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو گلے ملنا کہتے ہیں. اور خاص طور پر جب کوئی سفر سے آئے یا دور سے آئے یا بہت دنوں کے بعد ملاقات کر رہا ہو تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دونوں کو گلے سے لگا لیا.
ہمارے ہاں مونکا کرتے ہوئے سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دائیں طرف سے شروع کریں. تو اس بارے میں کیا ہے کہ مونکا کرتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے ملنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر اوقات جب میں کسی سے مونکا کرنے لگتی ہوں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں آپ کہاں سے شروع کریں, آپ لیفٹ ہینڈیڈ ہیں, دائیں طرف سے شروع کریں. تو اس بارے میں کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, مثلاً کپڑا پہنتے وقت, جوتا پہنتے وقت, کنگھی کرتے وقت, کھانا کھاتے وقت. تو شاید اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں. اور اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر دائیں طرف سے شروع کریں تو پہلے دائیں طرف کریں, پھر بائیں طرف جائیں, پھر دوبارہ دائیں طرف آئیں. تو کیا ہے یہ؟ کیونکہ جی اکثر ہاں, اوقات کسی بھی بہت کام کو 3 دفعہ کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے. جی آپ سوال کیجئے. بعض دفعہ سلام کریں تو اس کا جواب بھی السلام علیکم ہی ملتا ہے, تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے, تو اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے, نہ کہ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم. اور بعض لوگ تو صحیح لفظ بھی ادا نہیں کرتے, السلام علیکم کہہ دیتے ہیں یا السلام علیکم. تو اب یہ اصل الفاظ نہیں ہیں, پھر یہ میننگ لیس ہو جاتے ہیں. تو السلام علیکم کہنا زیادہ بہتر ہے, جس کا مطلب بھی بنتا ہے. آپ دیکھیں نا, السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب اس کو اگر آپ سلامہ بنا دیتے ہیں تو کیا معنی بنے گا؟ ہاں, یا السلام علیکم کہہ دیتے ہیں, لام بولتے ہی نہیں ہے, تو کیا معنی بنے گا؟ تو اس لیے درست الفاظ بولنے چاہیے. اور آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس سنت کو عام کیجئے, اس نسخے کو آزما کے دیکھیے, اور پھر آپ خود اپنے باہمی تعلقات میں, اپنے خاندانوں کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر, دوستوں کے اندر ایک بہترین تبدیلی پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.